अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर काशिक राम। प्रोग्राम है इंटेलिजेंट हीलिंग शऊर ज़िंदगी। नाज़रीन, पिछली दफ़ा प्रोग्राम हमने जहाँ एंड किया था वो था इफ़ेक्टिव पेरेंट। इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग का तसलसल यहाँ से जोड़ते हैं और पहले हमने बात की थी कि पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए और क्या कोई मेथडोलॉजी, कोई तरीक़त होना चाहिए जिसको एडॉप्ट करके पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा ट्रेन कर सकें। और पेरेंट्स को चाहिए, हमने कहा था कि इमोशनल कांटेक्ट रखें अपने औलाद के साथ। ये कांटेक्ट फिज़िकल नहीं है, मेटाफिज़िकल है। और अपनी औलाद के अंदर जो खूबियाँ पिन्हा हैं उनको टैप कीजिए। याद रखिए, ये प्रोग्राम का तसलसल है इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के लिए। औलाद से हम एड्रेस नहीं कर रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम को लेके, क्योंकि याद रखिए पिछले प्रोग्राम इस प्रोग्राम से लिंक्ड है। चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। नाम वही है डॉक्टर आसिफ अहमद, हमारे तो बहुत हद अजीज़ हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत 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 शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये तसलसल बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं हमेशा चाहूँगा कि इसमें कनेक्शन मेंटेन रहे, क्योंकि इस वक्त अगर हमारी नौजवान, हमारे जवान, हमारा बच्चा ट्रेन ना हो पाया और ये जगह जगह आग उठती रही, बिहेवियर अपना के कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बड़ा कैटेगोरिकली एक सवाल पूछा। पहला लेसन जो बच्चों को पालने के हवाले से इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग के टाइटल के अंदर पेरेंट्स को समझना चाहिए, वो ये है कि ये जो बच्चा है इसके गिर्द एक लाइन ऑफ ऑनेस्टी खींच दें आप। ये लाइन ऑफ ऑनेस्टी जो है ना, वो एक डिमार्केशन होगी कि जो कुछ इस दायरे के अंदर है, बच्चे के अतराफ में जो एक दायरा है, उसमें हर चीज़ ऑनेस्टी के जो है ना वो जाविये से जुड़ी हुई है। अच्छा, अब इसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि जो बच्चे का जो भी कैरेक्टर आने वाला बिहेवियर डेवलप होगा वो खालिस और प्योर होगा। और मैं समझता हूँ कि पेरेंटिंग के हवाले से हमारा सिंगल ऑब्जेक्टिव यही है। वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, ऐसे तो बच्चे सच्चे ही होते हैं। और उस सच्चाई को आपको आगे बढ़ाना है ना। ये नहीं हो कि बच्चा पैदा हुआ था तो सच्चा था, 3 साल का था तो सच्चा था, 5 साल का था तो सच्चा था, 7 साल का उससे आपने मेंटेन करना है, तो वो झूठा हो गया। उससे आपने मेंटेन करना है, उसको मेंटेन रखना। और हमने लास्ट टाइम और इससे पहले प्रोग्राम में एक बात कही थी कि बच्चों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि आपने कहा था कि बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एक्शन नॉट वर्ड्स, और उसी को याद करके अपने पैराडाइम में लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये अक्सर देखा गया है कि दानिश और गैर दानिश तौर पे हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा हाइड थिंग्स, छुपाओ चीज़ों को, सच्चाई को छुपाओ, ईमानदारी को छुपाओ। असल में आपने जो बात कही किसी हद तक, किसी एक ज़ाविये से ये बात ठीक है। बात ये है कि जैसे हमने दोनों चीज़ों को हम जोड़ते हैं, एक्शन नॉट वर्ड्स और लाइन ऑफ ऑनेस्टी। तो लाइन ऑफ ऑनेस्टी का मतलब ये है कि जब हम एक लाइन बच्चे के गिर्द ईमानदारी और ऑनेस्टी खींचने जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने एसेंशियल एसेंस में बजाते खुद कोई ऐसी हरकत ना करें जिसको हमें हाइड करना पड़े, छुपाना पड़े, क्योंकि छुपाई आम तौर पे झूठी बातें जाती हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर मैं कोई बहुत अच्छा काम करूंगा तो मैं कभी सर झुका के घर में नहीं घुसूंगा, मैं तो उसको बहुत लाउडली शेयर करूंगा। और जब मैं कोई गलत काम करूंगा, यानी मिसाल के तौर पे जो लोग रिश्वत का पैसा लेके घर में घुसते हैं, राशि होते हैं, गीबत करते हैं, चोरी करते हैं, कम तोलते हैं, ऐसे लोगों की निगाह हमेशा झुकी हुई होती है। तो आपको याद हो कि 2 या 3 प्रोग्राम पहले हम बात कर रहे थे एनर्जीज की, कि जो नेगेटिव एनर्जी इवॉल्व करती है बच्चे पे भी उसका असर होता है। कुछ इस पर रोशनी डालें। बिल्कुल, देखिए, एक आम सी बात है कि दुनिया में ये पूरी कायनात जो है वो कुव्वत के ऊपर खड़ी हुई है, कुव्वत, एनर्जी। आपने कहा, सॉरी आपका कलाम, आपने कहा कि बुरा बाप या बुरा घर वाले जब घर में एंटर होते हैं और उनके अतराफ एक मनफी एनर्जी रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो बच्चे भी उसी गिरद नवा में सांस ले रहे हैं। और आपने कहा कि
کنیکشن جو ہے وہ میٹا فزیکل ہے. انرجی ٹرانسفر از ویری امپورٹنٹ. کہ مجھے اب یہ خوف آ رہا ہے کہ آپ نے زبان تک نہیں کھولی اور اس کا افیکٹ آپ کے اولاد پہ آنا شروع ہو گیا ہے آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے. دیکھیں بالکل یہ ایک عام سی بات ہے. بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کا قصہ مجھے پتہ چلا, بڑا عجیب و غریب نوجوان آدمی, صاحب اولاد, 5 سال کی عمر کا بچہ. وہ کہنے لگا کہ جی میری اولاد جو ہے نا وہ شراب پیتی ہے. تو بھائی تمہاری اولاد 5 سال کی ہے, شراب پیتی ہے, کیسے پیتی ہے؟ اس لیے پیتی ہے کہ تم پیتے ہو, اس لیے پیتی ہے کہ تم پیتے ہو. Observation. اور دوسری بات یہ کہ تم گھر میں تو پیتے نہیں ہو, لیکن شرابی ہر اسٹیٹ میں شرابی رہتا ہے. ٹھیک. مسجد میں بھی جائے گا نا تو اس کا جو فزیکل اسٹرکچر ہے اس کے اندر تو شراب انکارپوریٹ ہوئی. شراب تو ایک کیمیکل ہے جو جسم میں جا کے جذب ہو جاتا ہے. تو یعنی اب جب اس سے ایک راشی ہے جو رشوت لیتا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہے, تو جب وہ رشوت کے پیسے سے کوئی خریداری کر کے گھر میں کھانا لے کر آتا ہے تو وہ کھانا کھایا جاتا ہے. تو اس رشوت کے پیسے کا جو منفی تاثر ہے وہ غذا کے ذریعے انسان کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کچھ لوگ خبیث ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نورانیت والے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ کا دل مچل جاتا ہے کہ میں ان کا ہاتھ پکڑ لوں یا ان سے کوئی گفتگو کر لوں. اور کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتنی دیر میں اٹھے گا یہاں سے. صحیح بات. تو یہ سب آپ یہ جو کیفیت ہے یہ کیونکہ ہمارا لوگوں سے جو کنیکٹیوٹی ہے نا, کنیکٹیوٹی وہ فزیکل نہیں ہوتی. ہم کسی سے لپٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. صحیح بات. ہم اپنے انرجی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی کیفیتیں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھا ہوگا اکثر جب آپ کسی کمرے میں گھسیں, کسی گھر میں جائیں تو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے, اور اس کے برعکس کسی ایسے جگہ جائیں آپ کو لگتا ہے یہاں کچھ تنگی ہے, یہاں مزہ نہیں آ رہا. تو سب یہ وہی انرجی کی بات کر رہے ہیں جو ریوالو کر رہی ہے اس کمرے اس علاقے کے اندر, اور اٹ ہٹس ویری ہارڈ. تھوڑا بتائیے کہ اب آپ دیکھیں نا, کبھی بھی کسی بھی انسان کو میں دعوے سے کہتا ہوں مسجد جاتے ہوئے خوف نہیں آئے گا, مسجد جاتے ہوئے خوف نہیں آئے گا, خانہ کعبہ جاتے ہوئے خوف نہیں آئے گا, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزٹ کرتے ہوئے خوف نہیں آئے گا. لیکن دنیا میں بہت سارے متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں آپ کو خوف آتا ہے. تو سب تھوڑا سا بتائیے میٹا فزیکل بانڈ کے بارے میں, والدین اور اولاد کے لیے. آپ ہمیں کچھ بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے, آپ اور آپ کے والد محترم کے بارے میں بانڈ. بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میرے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے, آج سے 10 سال پہلے قریباً ان کا انتقال ہوا, اور آج بھی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا میری زندگی جب میں انہیں یاد نہ کروں, جب میں کوئی چیز بخشوں نہیں. تو دیکھیں یہ ایک فزیکل بانڈ نہیں ہے بلکہ ایک میٹا فزیکل بانڈ ہے. کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا وہ جسموں سے نہیں ہوتی, وہ روحوں کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں. مجھے یقین ہے کہ میرے والد کی روح موجود ہے, میں دیکھ نہیں سکتا, فزیکلی دیکھ نہیں سکتا, لیکن ان کی موجودگی کا مجھے یقین ہے, وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو بانڈ ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. میرے والد صاحب جب ہمارا گھر بن رہا تھا تو کچھ مزدوروں کے ٹوٹے ہوئے بیلچے انہوں نے رکھے ہوئے تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بیلچے اٹھا کے پھینک دیں, تو انہوں نے بہت زبردست مجھے ڈانٹا, کہہ لے تیرا دماغ خراب ہے, یہ بیلچے فلاں کی امانت ہے اور وہ میں اس کو دوں گا. اب ان کا انتقال ہو گیا. ایک دفعہ ہماری والدہ صاحب چھت پہ کہہ لیں یہ کیسے ٹوٹے بیلچے رکھے ہوئے ہیں, یہ پھینک اٹھا کے. میں نے کہا بھائی نہیں, میں تو نہیں پھینک سکتا, آپ پھینک دیں تو پھینک دیں, میں نہیں پھینک سکتا. کیونکہ وہ کیا چیز تھی کہ میرے اوپر اتنی ایفیکٹو پیرنٹنگ ہوا ہے میرے والد صاحب کی کہ ان کے ڈپارچر کے بعد بھی میں اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ محسوس کرتا ہوں. ٹرو, ویری ٹرو, ویری ٹرو. تو یہ جو چیز ہے نا یہ میٹا فزیکل ہے. تو سب تو یہ جو ایکویژن ہے بچوں کی اور بڑوں کی, اسے کیسے ایکسپلین کریں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ ہر لیول پہ بچوں کے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک پرابلم, میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھاؤں, ایک پرابلم ہوتی ہے. بچہ 1 سال کا ہے تو بچہ ہے,
بچہ 5 سال کا ہے تو بچہ ہے, بچہ 10 سال کا ہے تو بچہ ہے, بچہ 15 سال کا ہے تو بچہ ہے, بچہ 40 سال کا ہے تو بچہ ہے. ٹھیک. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی میاں تم تو ہمارے بچے ہو, ہمارے بچے ہی ہیں, ٹھیک ہے, بھلے وہ اپنے باپ اب پوتے اور نواسے والا ہو جائے, ہاں تم ہمارے بچے تم ہو. بچے ہی ہو. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہاں پھر وہ کنفلکٹ آف آئیڈیاز اور یہ تمام چیزیں وغیرہ وغیرہ کریٹ ہوتی ہیں. اس کا سلوشن یہ ہے کہ بچہ کسی بھی عمر میں ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ کا بچہ ہے, بچہ 40 سال کا تو آپ 60 سال کے ہوں گے, ایک مثال ہے. تو آپ نے اگر آپ افیکٹو پیرنٹنگ کے ٹولز, انسٹرومنٹس, میتھڈالوجیز, ٹیکنالوجیز, الگوریدمز, پروٹوکول سے واقف ہیں تو آپ اپنے 40 سال کے بچے کو بھی اس طریقے سے سسٹم میں انٹلیکچولی انوالو کریں گے کہ وہ بہترین پروڈکٹ دے, نہ کہ اگر آپ نے چیزیں نہیں سیکھی تو آپ اور آپ کے بچے کے درمیان جو 40 سال کا ہو گیا ہے ایک اریٹیشن اور اریٹیبلٹی کریٹ ہو جائے گی. تو آپ نے اکارڈنگ ٹو ہز انٹلیکٹ, اگر وہ 5 سال کا ہے تو اکارڈنگ ٹو ہز انٹلیکٹ آپ نے اس کو انوالو کرنا ہے, اگر وہ 15 سال کا ہے تو اکارڈنگ ٹو ہز انٹلیکٹ اسے انوالو کرنا ہے, اور اگر وہ 40 سال کا ہو گیا تو اکارڈنگ ٹو انٹلیکٹ اسے انوالو رکھنا ہے سسٹم میں. تو یہ اس کا ٹیک ہوم میسج ہوگا. دیکھیں بالکل ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ انوالومنٹ کا کیا مطلب ہے. انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک ٹرسٹ دے دیا ہے. یہ آئی تھنک امپورٹنٹ بات ہے. یہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ بچے کو ہر لیول پہ انوالو کر رہے ہیں نا, تو آپ در حقیقت بچے کو ہر لیول پہ ٹرسٹ کا میسج دے رہے ہیں کہ آئی ٹرسٹ یو, لیکن بریکٹ میں آپ کو ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو یور ایج. آئی ٹرسٹ یو بٹ اکارڈنگ ٹو یور ایج. اور اس ٹرسٹ کا فائدہ کیا ہوا, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. بات یہ ہے کہ جہاں ہم بچے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اوپر آتا بڑھ ہے, جاتا ہے. تو یہ اس کا بیسٹ پروڈکٹ ہے. اچھا جب اسے جیسے ہی کانفیڈنس لیول بڑھا, آپ نے اس کو انوالو کیا, ٹرسٹ کریٹ ہوا, ٹرسٹ سے کانفیڈنس اوپر آیا. اب جو کانفیڈنس آیا تو اس کا انٹلیکٹ جو ہے نا آٹومیٹک آن ہو جائے گا, اور وہ جو پرابلمز ہیں دنیا کی, زندگی کے جو شور اور ہنگامے ہیں, اس میں وہ قدرتی طور پہ پروسیس کرے گا انفارمیشن ٹو ریچ آن اے رائٹ سولوشن. تو اب اس کا یہ ہوگا کہ وہ بیسٹ پرفارمنس کیا کہ جی میرے بابا نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ 2 روٹی ہوٹل سے لے آؤ, تو اب وہ اچھے سے جائے گا, ٹائم پہ جائے گا کہ جی آج میرے فادر نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے, تو وہ اس کو کبھی نہیں توڑے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں آسان ہے والدین کو سمجھانا کہ ایسا کرو ویسا نہ کرو؟ یہ مجھے اس کی امپورٹنس کا بہت زیادہ احساس تو ہے, لیکن مجھے ایک یہ احساس ہو چلا ہے کہ کیا اس دور کے والدین یہ سمجھ پائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر پیرنٹس, میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر تم نے غلط غذا کھائی, اگر تم نے غلط غذا کھائی تو تمہیں بھگتنا پڑے گا. میں لوگوں سے کہتا ہوں میں تو ڈرپوک ہوں, لہٰذا میں نے یہ بھی چھوڑ دیا, میں نے وہ بھی چھوڑ دیا, میں نے وہ بھی چھوڑ دیا, میں نے وہ بھی چھوڑ دیا, کیونکہ مجھے پتا یہ کھانے سے یہ کھانے سے یہ کھانے سے یہ کھانے سے فلاں بیماری ہوتی ہے, فلاں بیماری فلاں, لہٰذا میں تو بزدل ہوں, میں نے چھوڑ دیا. اگر کوئی آدمی اتنا بہادر ہے کہ وہ سدا جوان رہے گا اور بڑھاپا اس پہ طاری نہیں ہوگا, اور اس کو یہ یقین ہے کہ کبھی اس کو زندگی کسی موڑ پر اپنی اولاد کا بازو نہیں درکار ہوگا, تو وہ وائلنٹ بھی رہے, وائبرنٹ بھی رہے, جو اس کے دل میں ہے وہ کرے. لیکن اگر وہ یہ چیزیں سمجھتا ہے, اتنے عقل اور شعور رکھتا ہے کہ بڑھاپا اس کا بھی آنا ہے اور اولاد اس کو بھی درکار ہوگی سپورٹ کے طور پہ, تو آج اس کو چاہیے, آج کل نہیں, آج ابھی سے فیصلہ کر لے, اس پروگرام کو سنتے سنتے فیصلہ کر لے کہ مجھے اپنے بچوں پہ توجہ دینی ہے اور مجھے ایک کامیاب والدین بن کر اپنے بچے کو کامیاب کرنا ہے, تاکہ میرا بڑھاپا اور میری آخرت دونوں کامیاب ہوں. ڈاکٹر صاحب کون سی ایج بچے کی جو ہے وہ ذمہ داری کی ایج ہے جس میں بچہ رسپانسبل ہوتا ہے؟ دیکھیں اصل میں میری نظر میں تو کوئی بھی ایج بچے کی ایسی نہیں ہوتی کہ جب وہ رسپانسبل ہو, اور دوسری طرف میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بچہ ہر ایج میں رسپانسبل ہوتا ہے. اوکے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بہت سادہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو کی انٹلیکٹ کو ریڈ نہیں کریں گے, اس کے ٹرسٹ کو ٹیپ نہیں کریں گے, اس کے کانفیڈنس کو بڑھائیں گے نہیں,
تو وہ 40 سال کا بھی ہو جائے گا نا تو رسپانسبل نہیں ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ ہر عمر کی کے لیے ریکوائرمنٹ الگ ہے، لیکن ہر عمر کی اہمیت بھی الگ ہے. اور ہر عمر کا بچہ کسی نہ کسی اینگل سے رسپانسبل ہوتا ہے. جیسے میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے تو وہ رسپانسبل ہے اس بات کا کہ وہ میرے شوز اٹھا کے لائے. ٹھیک ہے نا، ٹرین کیا آپ نے اس کو، وہ ٹرین ہے تو وہ رسپانسبل ہے. اور جبکہ میرا ایک جو بڑا بچہ ہے وہ اتنا رسپانسبل ہے مثال کے طور پہ کہ وہ گاڑی سٹارٹ کر لے. ٹھیک، اکارڈنگ ٹو دا ایج رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین نہیں کریں گے افیکٹو پیرنٹنگ کے ٹول سے ان کو نہیں آشنا کریں، ٹرسٹ چاہیے، ٹرسٹ کرنا ہوگا ان کے اوپر، ٹرسٹ بھی اور ٹرین بھی. اچھا، ٹرسٹ اور ٹرین کی وجہ کیا ہے؟ میں بڑی ایک اہم بات آخر میں شاید کہنا چاہوں گا کہ بچہ اپنی عمر میں فزیکلی تو بچہ ہوتا ہے لیکن اسپریچولی وہ اتنا ہی کمپلیٹ ہے جتنا کہ آپ کمپلیٹ ہیں. بے شک. بایولوجیکلی تو وہ بچہ ہے، مانتے ہیں. اس کا وزن 15 کلو ہے، اس کا قد 2.5 فٹ ہے، لیکن بلیو می اسپریچولی وہ آپ کا ہی ہم پلہ ہے، کیونکہ وہ اتنی ہی ریسپیکٹڈ سول ہے، مکمل سول ہے جتنے کہ آپ خود ہیں. سو کوئکلی اس بات کو چھوڑی ڈاکٹر صاحب کہ انسان کے وہ 3 کون سے زاویے ہوتے ہیں، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ پچھلے پروگرام کی کچھ یاد دہانی بھی ہو جائے. دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان کی زندگی 3 ڈائمینشنل ہے. ایک میں اور آپ فزیکل ڈائمینشن کو شیئر کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین فزیکل ڈائمینشن کو، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، ناظرین سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا سائیکک ڈائمینشن ہے. اور ایک ہمارا اسپریچول ڈائمینشن ہے کہ جب وہ اسپرٹ ہمارے جسموں سے اٹیچ ہوتی ہے تو بچہ جس کی آپ نے بات کی بچے کے بارے میں. جی جی ٹھیک ہے نا. اور جب وہ ہمارے جسموں سے ایگزٹ لے لیتی ہے تو سائیکی بھی زیرو ہو جاتی ہے اور بایولوجیکل جو فزیکل باڈی وہ بھی زیرو ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے اینڈ پہ چلتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پچھلے پروگرام سے تسلسل ہم آگے لے کے بڑھے ناظرین، اور جو میجک ورڈ ہم نے آپ کو دیے اس پروگرام کے دوران، سب سے پہلے ہم نے بات کی آنیسٹی کی، ایمانداری کی، کیونکہ بچہ سیکھتا ہے صرف ماں باپ کو دیکھ کے. آپ لاکھ ان کو ڈانٹتے رہیں، سمجھاتے رہیں، وہ شاید کبھی سمجھیں کبھی نہ سمجھیں، لیکن جو آپ کرتے ہیں وہ فوراً یاد کرتا ہے اور اپنے بلیف سسٹم میں اس بات کو ڈالتا ہے. اور اس آنیسٹی کے ساتھ آپ کو یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ اس سے ایموشنل اٹیچمنٹ کی جائے، اس کے ساتھ بانڈ کو اسٹرانگ کیا جائے، مضبوط کیا جائے. کیونکہ اگر خیال میں اس کے آپ نہیں رہ رہے تو پھر خیال میں اس کے کوئی اور رہے گا. اور ایک بار ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی کہی کہ بچہ اسپریچولی اسی عمر کا ہی ہے، تو اس کی ہر عمر کے حساب سے اس پہ ٹرسٹ کیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے، لیکن نگاہ رکھیے اس پہ شیر کی اور چیل کی، لیکن اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیے تاکہ وہ بڑا ہو کے ٹرسٹ وردی بنے اور نہ صرف اپنے والدین کا، اپنی قوم کا خیال رکھ سکے. ناظرین، ان الفاظ کے ساتھ آپ سے لیتا ہوں اجازت. آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف رام. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.